बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करना नामुमकिन हो गया। इमरान खान आज भी मरकज़ व महवर और सबूत जिसका ये कि सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान के, उन्होंने एक बड़ा फड्डा कर दिया मौजूदा माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ। जी हां, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से जो समरी उन्हें भेजी गई है उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके, क्योंकि उन्होंने वाजे किया है कि आइन और कानून उन्हें कहता है कि जब तक मखसूस नशिस्तों की तकसीम मुकम्मल नहीं हो जाती, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दे रखी है उस पर फैसला नहीं हो जाता, कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। क्या शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के रास्ते में ये एक बड़ी रुकावट है? दूसरी जानिब इन बॉक्स में मुसलसल पूछा जा रहा है कि इमरान खान अडयाला में है या बनी गाला में, और आज बुशरा बीबी की अहम तरीन स्टेटमेंट कुछ ज़राए के हवाले से सामने आई कि उन्होंने कहा है कि अचानक इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल करके ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि इमरान खान ने कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ली है। इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को क्या साफ इनकार किया है, और नए वज़ीर-ए-आज़म के बनने से पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, अगले हफ्ते होने वाली हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसमें 20 से ज़ायद जर्नैल शिरकत करेंगे, इंतहाई अहम क्यों करार दी जा रही है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, अगर आप परेशान हैं, अगर आप नाउमीद हैं, अगर आप मायूस हैं, तो ये आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और पैगाम आपके लिए इमरान खान का ये है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। दोस्त यार इन बॉक्स के अंदर पूछते हैं कि फयाज राजा साहब आप क्या कह रहे हैं? पीडीएम 2 हुकूमत बना रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियां हैं, नताइज बदल दिए गए हैं, हमारे सीटें हमें नहीं दी जा रही और आप हमें उम्मीद दिला रहे हैं। तो जनाब एक बार फिर मैं आपके गोश गुजार करूं कि उन लोगों का, जी हाँ इन्वर्टेड कामास के अंदर, उन लोगों का मकसद ही यही है कि आप नाउमीद हों, आप मायूस हों, आप परेशान हों, आपने घरों से निकलकर जो वोट डाला है आप अगली दफ़ा ना डालें और ये कहें कि जनाब हमारे वोट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं है, आपके वोट से फ़र्क पड़ा है, और वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी के अंदर के चस आ गई है आपके वोट से। आप ज़रा बैठ कर इंजॉय करें इस सूरत हाल को। आप कहेंगे कैसे एंजॉय करें, पाकिस्तानी अवाम पिस रहे हैं, सख्तियाँ। तो जनाब मैं इस सेंस में नहीं कह रहा कि आप कोई जदोजहद छोड़ दें या आवाज़ उठाना बंद कर दें। एंजॉय करने से मुराद ये है कि इस वक्त इनकी आनियाँ जानियाँ देखें, जो माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इमरान खान से, आइन से, कानून से और जमहूरियत से बचने के लिए कर रहे हैं। आखिरी फतह हमेशा हक और सच की हुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ना इमरान खान मायूस है, ना मैं मायूस हूं, और ना आपने मायूस होना है। और आपने तो मायूस इसलिए नहीं होना क्योंकि आपने तो अपना काम कर दिखाया, आपने तो साबित कर दिया कि आप इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो फिर मायूसी किस बात की? जरा कुछ देर के जबर के दिन थोड़े हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जरा सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह ताला। अब आखिरी झटका है, मामलात आगे को जा रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख में वो कर दिया है जो उससे पहले कोई नहीं कर सका। इमरान खान के बड़े बड़े सियासी मुखालफिन, बड़े बड़े जमांदरू किस्म के वड्डे एंकर वेले कालमनिगार और मुलाजम साफी जो कुछ अरसा पहले ठट्ठा उड़ाया करते थे, आजकल बड़े शर्मिंदा शर्मिंदा से अपनी अंदरूनी महफिलों में ये फरमाते हुए सुनाई देते हैं कि जनाब इमरान खान ने तो वो कर दिखाया जो ना जुल्फी भुट्टो कर सका, जो ना नूरा शरीफ कर सका। तो जनाब बताना आपको ये है कि इस प्लेटफॉर्म पर बारहा हमने आपको बताया था कि वो ना जुल्फी भुट्टो है, वो ना नूरा शरीफ है, वो ना जर्नैली लोंडा जुल्फी भुट्टो है जनरल अयूब का, ना वो जनरल ज़िया का जर्नैली लोंडा नूरा शरीफ है। वो इमरान खान है, पाकिस्तानी अवाम का कप्तान है, और उसने बदल कर रख दी है पाकिस्तान की तारीख। और आपने घबराना नहीं है। आपके जनाब गोश गुजार करेंगे सबसे पहले बीबीसी का एक आर्टिकल, ताकि आपको पता चले कि इमरान खान है कौन है, आपकी मायूसी ताकि खत्म हो। जो आप इन बॉक्स के अंदर मुसलसल पूछते हैं कि जनाब आप हमें उम्मीद दिला रहे हैं, तो मैं उम्मीद क्यों दिला रहा हूं, गौर से जरा सुनिए। कालम का उन्वान है, मोहम्मद हनीफ साहब का ये कालम है, अच्छा लिखते हैं बीबीसी के ऊपर। उनके कालम का उन्वान है कैदी नंबर 804 और हमारा मुस्तकबिल। ये ताज़ा तरीन उनका आर्टिकल है, आपके गोश गुजार करते हैं। फरमाते हैं एक 18 साल नौजवान से मिला, उसने वोट भी खुद रजिस्टर करवाया,
ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا، خاندان کے بڑوں سے ووٹ ڈالنے سے پہلے مشورہ بھی نہیں کیا، برادری کے امیدوار کو کوئی گھاس نہیں ڈالی، ووٹ ڈالنے کے بعد پولنگ اسٹیشن پر موجود بھی رہا، فارم 45 کی تصویریں بھی لیں اور اپنے گروپ میں شیئر بھی کی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نے ووٹ کس جماعت کو دیا ہے۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اپنے قیدی لیڈر کو ووٹ تو دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ نظام کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیدی لیڈر کو ووٹ نہیں دیا، میں نے تو نظام کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ اس کا ولولہ دیکھ کر مجھے یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ بیٹا اگر تمہارے ووٹ سے نظام بدل سکتا تو نظام تمہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت ہی کیوں دیتا۔ اب یہ سوال ہے جو آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ جناب مجھے ووٹ ڈالنے دیا گیا لیکن نظام تو میں بدل نہیں سکا۔ ایک 10 سالہ بچے نے ٹی وی پر لگی الیکشن کی رونق دیکھی تو پوچھا کہ کون جیتا، بتایا کہ جیتنے والا تو جیل میں ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا کوئی قیدی بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے اور کیا وہ پھر وزیر اعظم بن کر اپنی قید ختم کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ غور سے سنیں ذرا، اس کے اندر آپ کے سوالوں کا جواب ہے۔ میں نے بات سابق امریکی صدر ٹرمپ کی طرف موڑ دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے وہ جیل سے الیکشن لڑیں اور اگر جیت جائیں تو جیل کو وائٹ ہاؤس بنا دیں یا کوئی قانون استعمال کر کے جیل سے وائٹ ہاؤس پہنچ جائیں۔ 10 سالہ بچے کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ ہمارے ہاں جیل میں وقت گزارنا وزیر اعظم کے لیے تقریباً کوالیفیکیشن ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں کوئی ایک آدھ وزیر اعظم ہی ایسا ہوگا جس نے جیل نہ کاٹی ہو۔ کچھ کو جیل میں ڈال کر وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، کچھ کو وزیر اعظم بنا کر جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے سابقہ اور مستقبل کے صدر آصف زرداری صاحب نے غالباً موجودہ سیاستدانوں میں سے زیادہ وقت جیل میں گزارا۔ انہوں نے عمران خان کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ جیل زندگی کی یونیورسٹی ہے، امید ہے خان صاحب وہاں سے کچھ سیکھ کر نکلیں گے۔ لیکن اب یہاں پر میرے اپنے ذاتی کمنٹس ہیں۔ عمران خان وہ نہیں سیکھ رہے جو آصف زرداری وہاں سے سیکھ کر نکلے تھے، اور آصف زرداری یہ سیکھ کر نکلے تھے کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک لیٹ جاؤ، اقتدار حاصل کرنے کے لیے کسی بھی وقت بوٹ چاٹ لو، اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے خاندان کی بھی قربانیاں دے ڈالو، اقتدار حاصل کرنے کے لیے بیوی بچوں کی قربانیاں تک دے ڈالو، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار حاصل کرو۔ عمران خان وہاں سے یہ جیل سیکھ کر نہیں نکلیں گے۔ آگے فرماتے ہیں نواز شریف نے بھی جیلیں دیکھی مگر وہ وائس سیاستدان ہیں جو پہلے قیدی رہے، پھر معاف شدہ قیدی اور پھر مفرور قیدی۔ اور ایک تقریر انہوں نے کی جس میں وہ گزشتہ صدی کے اپنے کارناموں کا ذکر کر رہے تھے، موٹر وے، ایٹم بم، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن انہوں نے جیل میں رہ کر یہ نہیں سیکھا کہ وہ جن زمانوں کی بات کرتے ہیں اس وقت پاکستان کی آدھی آبادی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف ہماری مقتدرہ 9 مئی کے واقعات کو ایک سانحہ بنا کر پیش کر رہی تھی۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کو ہانکا کر کے کور کمانڈر صاحب کے گھر زیارت کروائی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی جنت جتنی مذمت کی جائے کم ہے اور ذمہ داروں کو سخت سزا سنائی جائے۔ بار بار بتایا گیا کہ 9 مئی پاکستان کا 9/11 ہے اور اس کے بعد ہم وہی کریں گے جو امریکہ نے پوری دنیا میں کیا تھا۔ اس کہانی میں صرف اتنا سکم ہے کہ 18 اور 10 سالہ بچوں کو 9/11 اتنا ہی یاد ہے جتنا نواز شریف کے موٹر وے اور ایٹم بم۔ ذرا غور سے سنیے گا، ہماری مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں سب کو معیشت کی فکر ہے۔ جب سے مقتدرہ نے معین قریشی اور شوکت عزیز جیسے وزیر اعظم ڈھونڈے ہیں، وزیر اعظم اور اس کا وزیر خزانہ مقتدرہ کے منشی بنتے گئے ہیں۔ سوٹ شوٹ پہن کر دنیا میں جاؤ، کوئی قرضے آگے بڑھاؤ، کچھ لے کر آؤ، یہی کام اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ اب وزیر اعظم کی نوکری بچپن میں سنے ایک لطیفے میں ڈال دی گئی ہے۔ نوکری آپ کی پکی، کام صرف یہ کرنا ہے داتا دربار جائیں، خود لنگر کھائیں اور ہمارے لیے بھی لے کر آئیں، لیکن نگرانوں کو خدا حافظ۔ ذرا غور سے یہ پیراگراف سنیے گا، اس کے اندر کرکس ہے جو میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ نگرانوں کو خدا حافظ، نئے نگہبانوں کو خوش آمدید۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر 18 سال کا بچہ آپ کو حیران کر سکتا ہے ان الیکشن کے اندر، تو جب 10 سال کا بچہ 18 سال کا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کو اپنے سوال کا جواب مل جائے اور قیدی نمبر 804 تب بھی جیل سے ملک پر حکمرانی کر رہا ہو۔ اب اس کے اندر ایک تو یہ بھی ہے کہ وہ عمران خان کو اس وقت تک جیل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں جب تک عمران خان ان سے کوئی ڈیل نہ کر لیں، اور عمران خان مسلسل اس بات سے انکار کر رہے ہیں۔ عمران خان جیل کے اندر ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، لیکن آپ نا امید، مایوس اور پریشان آپ ہیں۔ کیوں؟ جبکہ عمران خان روزانہ آپ کے لیے پیغام بھجوا رہے ہیں کہ آپ نے اپنا کام کر دکھایا ہے، آپ میرے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ تو جناب اس آرٹیکل کو اب ذرا رکھیے سائٹ پہ، اب آپ کو ہم بتاتے ہیں تازہ ترین اطلاعات اور معلومات۔ تو جناب مسلسل کوشش اس حوالے سے کی جا رہی ہے، چاہے آصف زرداری کے ذریعے ہو، چاہے سابق ریٹائر فوجی جرنیلوں کے ذریعے ہو، چاہے اعجاز الحق صاحب جو کہ صاحبزادے ہیں سابق فوجی جرنیل کے، ان کے ذریعے ہو، چاہے کچھ سابق بیوروکریٹوں کے ذریعے ہو، مسلسل اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے
کہ عمران خان کو دیوار سے لگانے کے بعد عمران خان سے اپنے مرضی کے مطالبات منوا لیے جائیں، لیکن عمران خان کھڑا ہے ڈٹ کے، اور اب عمران خان کا جیل کے اندر رہنا ان کے لیے مشکل اور مصیبت بن چکا ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہنگامی بینچ بنا ہے نا 2 رکنی، جس میں عمران خان کی ضمانتوں کے کیسز لگائے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا اسی قسم کا پیغام ہے عمران خان کو کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں، ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے مستقبل کے جو معاملات ہیں وہ دیکھیں اور سیدھے کریں۔ جناب عمران خان واضح کر چکے کہ اگر وہ اقتدار کی سیاست کر رہے ہوتے نا، اگر ان کی کوئی ذاتی لڑائی ہوتی، اگر وہ اقتدار کی سیاست کر رہے ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیتے، یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے منہ کے اوپر ایک بڑا جوتا ہوتا، اور پھر یہ مریم نواز جو کچھ یہاں پر تیاریاں کر رہی ہیں پنجاب کے اندر، یہ بھی نہ ہو پاتا۔ لیکن عمران خان ان سب کے اصل چہرے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ عمران خان وہ کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈا کر کے آرام سے جو ہے وہ کھانے کے عادی ہیں۔ عمران خان یہ نہیں کہ کوئی اس قسم کا اقتدار حاصل کر لیں کہ جس کی وجہ سے کل وہ کسی مشکل کا شکار ہو جائیں، جیسا کہ پہلے بھی ہوا۔ عمران خان نے اپنے تجربات سے سبق سیکھا ہے، اور عمران خان نے واضح کر دیا ہے، انہوں نے کہا جناب اقتدار تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام ضرور دے گی، اور اقتدار تو آپ کو مجھے پلیٹ میں رکھ کے دینا ہوگا، دیکھتے ہیں کہ آپ ان تیلوں کے اندر کتنا تیل ہے، میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس وقت یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ایک پڈم 2 بنائی جا رہی ہے، جس کے اندر اب مولانا فضل الرحمان کو بھی شامل کرنے کی کوششیں ہیں، ANP کو بھی، دیگر ساری سیاسی جماعتوں کو بھی، سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے، پاکستان کے اندر اندرونی ہینڈلرز کو اور بیرون ملک جتنی بھی قوتیں ہیں ان کو، کہ پاکستان اگر سب سے بہترین کسی نے گزشتہ 20-25 برسوں میں چلایا تو الحمدللہ وہ عمران خان نے چلایا، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر کمپیرزن کر کے دیکھ لیں۔ آج یہ ایک بات کرتے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے وہ خط نہ لکھیں IMF کو، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اگر IMF نے پیسے نہ دیے۔ سوال آپ سے یہ بنتا ہے، عمران خان کی حکومت بھی آپ نے یہ کہہ کر اس وقت گرائی کہ جناب پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، اس لیے ہم نے عمران خان کی حکومت گرائی۔ اس کے بعد PDM نے جو ہے وہ تقریباً 2.25 سال حکومت کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد مسلسل جو ہے وہ یہ نگرانوں کی حکومت ہے 5-6 ماہ سے، اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے معاملات بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو کہتے تھے کہ PDM نے پاکستان کی معیشت بہتر کر دی، یہ تو کہتے تھے کہ نگران سیٹ اپ کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی معیشت بہتر کر دی۔ تو اگر اب بھی ان الیکشن کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جناب ہمیں IMF کے پاس جانے دیں، نہیں جناب ان کو دھاندلی کی تحقیقات کے لیے خط نہ لکھیں ورنہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر سفید جھوٹ بول رہے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے سب کچھ کیا، اور اب بھی آپ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں۔ تو عوام پاکستانی یہ تمام تر چیزیں جانتے ہیں، اچھی طرح سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے، انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہے عمران خان واضح کر چکے کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اور ڈیل نہ کرنے کے اندر کون کون؟ انہوں نے کہا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس نقطے پر کوئی ڈیل نہیں ہوگی، جو نکات وہ میرے پاس لے کر آتے ہیں، چاہے جتنی مرضی سزائیں سنائیں، مجھے 100 سال کے لیے جیل کے اندر ڈال دیں۔ عمران خان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں ان کی جان کی پرواہ نہیں، لیکن ہمیں پرواہ ہے، آپ کو بھی پرواہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ڈٹ کر کھڑے رہیں عمران خان کے ساتھ، عمران خان کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے دعا کریں۔ اب کیا کیا جا رہا ہے؟ کبھی بشرا بی بی کے حوالے سے خبریں آتی ہیں جناب، اور پھر ہوتا بھی یہی ہے کہ ان کے کھانے میں کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جن سے پھر جناب ان کو جو ہے وہ مسئلہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں آئیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ عمران خان کو ٹیز کرنے کے لیے، عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے وہ رہنا چاہتی ہیں اڈیالہ، یہ انہیں لے آئے بنی گالا، اور اب کوشش ہے عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے بنی گالا لانے کی، کیونکہ میں نے کہا نا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں جیل جاؤں گا تو میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو عمران خان ان کے لیے خطرناک ہے، خطرناک تھا اور خطرناک ہو چکا ہے۔ اور اب ان کی یہ کوشش ہے کہ جناب عمران خان تو مان نہیں رہا، عمران خان تو ڈیل نہیں کر رہا، ہم کوشش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے زور زبردستی عمران خان کو بنی گالا منتقل کر دیتے ہیں۔ پہلے حالات اس قسم کے بناتے ہیں کہ وہاں پر بشرا بی بی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آج اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ وہاں پر جناب چھاپے ماریں گے، پتہ نہیں سرچ وارنٹ کے بغیر تلاشی کریں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ مقصد ہے عمران خان کو پریشان کرنا، ٹیز کرنا، تاکہ بعد میں جب وہ عمران خان کو لائیں بنی گالا تو عمران خان کہیں جی چلیں بنی گالا ہی ٹھیک ہے، میں یہاں پہ بشرا بی بی کے ساتھ ہوں گا، میری خیر موجودگی میں پتہ نہیں کیا کر دیں۔ تو عمران خان نے اس وطن کے لیے، اس قوم کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ٹھان رکھی ہے یہ ساری چیزیں، اور عمران خان کھڑا ہے ڈٹ کے، نہ انہیں اپنی ذات کی پرواہ،
نہ بیوی بچوں کی پرواہ، نہ کسی اور چیز کی انہیں پرواہ۔ سب سے زیادہ پرواہ تو پاکستانی عوام کی، آپ کی، پاکستان کے آئین کی، قانون کی اور جمہوریت کی۔ اور بار بار میں آپ کے سامنے یہ گوش گزار کرتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور یہی پیغام ہے آپ کے لیے بھی۔ اور ہونے کیا جا رہا ہے اب، یہ جتنا بھی سارا یہ سیٹ اپ اب بنانے جا رہے ہیں نا، یہ قطعاً اس قسم کی کوئی اس کے اندر کوئی ایسے چانسز نظر نہیں آتے کہ جناب اس سیٹ اپ کے ذریعے کو پاکستان آگے بڑھے گا، اس سیٹ اپ کے ذریعے کو پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی۔ سب کچھ واضح ہو جائے گا اگلے 3 سے 4 ماہ کے اندر، ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ نواز شریف کیوں پریشان ہے، کیوں غائب ہیں، پیپلز پارٹی کے چہرے کیوں اڑے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، مریم نواز وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار تو ہیں، لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح ان کے چہرے کے اوپر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کھڑا ہے ڈٹ کے، عمران خان ہے ان کے مقابلے میں، اور عمران خان انشاءاللہ تعالی یہ جنگ، سیاسی جنگ، ہر صورت آپ کی مدد کے ساتھ جیتے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔